अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। पिछले प्रोग्राम में हम सूरह बकरा पढ़ रहे थे और सूरह बकरा की 149 149वीं आयत हम पढ़ रहे थे और पारा नंबर 2 था। उसका सियाक़ो सबाक जो है वो ये था कि किबला अव्वल और किबला दोम का ज़िक्र किया जा रहा था और मुसलमानों को बताया जा रहा था कि आपका किबला असल में कौन सा है, और जब आप निकलो, कहीं से भी निकलो, कहीं पे भी मौजूद हो, अपना रुख किबले की तरफ कर लिया करो। तो 149 जो है हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। और जहाँ से आप निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें। मुसलमानों के लिए हदायत है और रसूल के लिए भी हदायत है। और जहाँ से आप निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और बेशक आपके रब की तरफ से यही हक है और अल्लाह इसे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। तो अपना रुख आपको कहा गया मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और जहाँ कहीं से आप निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दिया गया। अब जब अल्लाह के ऑर्डर्स आ गए हैं तो अल्लाह उस बातों को रिपीट करके रिपीट बार बार दोहरा के आपको पक्का कर रहा है। जब ऑर्डर्स नहीं थे तो आप जो मर्ज़ी करें। तो ये एक यहाँ से असूल ये भी देख लें कि अगर अल्लाह ने किसी चीज़ के बारे में जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, अगर अल्लाह ने आपको चॉइस दी हो तो आप उस चॉइस का उसमें इंतखाब कर सकते हैं। इंतखाब दिया गया है। लेकिन अगर जब अल्लाह के ऑर्डर्स, अल्लाह के जो है वो इस बारे में क्लियर हो गए कि उस चॉइस में से आपने क्या करना है, तो फिर आपको वही करना है जो अल्लाह कह रहा है। और जहाँ कहीं से आप निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और तुम जहाँ कहीं हो सो कर लो अपना रुख इसकी तरफ, ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई दलील ना रहे। ये चौथी दफ़ा यहीं पे रिपीट हुआ है कि अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लो, और चौथी दफ़ा के बाद अल्लाह कह रहा है ताकि लोगों को तुम पर कोई दलील ना रहे, कोई हुज्जत ना रहे, कोई वो तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील ना बना सकें कि ये तो नबी नहीं है, ये तो नबी के फॉलोअर नहीं है। अगर आप मस्जिद हराम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप क्लियर पहचाने जा रहे हैं कि आप मुसलमान हैं और उस रसूल के उम्मती हैं जिसने अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ करना था। सवाए अल्लाह के काबा की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ वो लोग मुंह नहीं करते सवाए उसके जो बेइंसाफ़ हैं। सो तुम इनसे ना डरो। ये बनी इसराइल के बारे में जो है बिलखसूस और बिलअमूम उन लोगों के बारे में है जो कहते हैं कि हम सबमिट करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन बैतुल्लाह की तरफ मुंह नहीं करते। तो यहूद और निसारा अल्लाह को बारे में कहते हैं कि हम अल्लाह को सबमिट करते हैं, लेकिन अपना रुख किसी और तरफ रखते हैं। ठीक। सो तुम इनसे ना डरो और मुझसे डरो ताकि मैं अपनी नेमत पूरी कर दूं और ताकि तुम हदायत पाओ, और मुझसे डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं। ये क्या नेमत है? ये हदायत वाली नेमत है। हदायत वाली नेमत क्या है? कुरान। ताकि मैं तुम पे कलाम अल्लाह के अहकामात पूरी तरह उतार दूं, पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पूरा हदायतनामा उतार दूं, और अपना नूर, अपना दीन कंप्लीट कर दूं, पूरा कर दूं, ताकि तुम हदायत पा जाओ। तब ही तुम हदायत पाओगे, पूरी हदायत। अगर तुम चाहते हो कि पूरी हदायत पा लो तो तुम्हें पूरा हदायतनामा जो आया है उस पर अमल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने तुम में से एक रसूल तुम में से भेजा, और तुम पर हमारी हुक्म पढ़ते हैं और वो तुम्हें पाक करते हैं और तुम्हें किताब और हिकमत दानाई सिखाते हैं और तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम ना जानते थे। अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ की थी इस कौम के बारे में, मक्का वालों के लिए, इस शहर के वालों के लिए,
کہ ان میں ایک رسول آئے، وہ تیری کتاب لے کے آئے جو ان کو پڑھ کے سنائے اور ان کو پاک کرے۔ تو ایگزیکٹلی وہی بات کی جا رہی ہے۔ دوبارہ سنیں اس کو، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم پر بھیجا، تمہارے اندر سے ہی تم پہ ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہمارے حکم پڑھتے ہیں، یعنی کہ تم پہ کتاب پڑھ، وہ کتاب جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، وہ تم پر ہمارے حکم پڑھتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہے۔ اگر آپ کچھ پچھلے پروگراموں میں دیکھیں تو اس کا ذکر کیا گیا بڑا کلیئرلی، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہ جانتے تھے اللہ کے بارے میں، وہ نظریات، وہ عقائد، وہ باتیں، وہ عبادات کے طریقے، وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کہتا ہے تم اس ہدایت کے مطابق، اس ہدایت نامے کے مطابق مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آپ اگر اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے۔ اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن یہ صیغہ انسانوں کی طرف سے بیان کیا گیا۔ یاد کریں کہ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس کی کیئر بھی نہیں کر رہے، آپ اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان بھی نہیں رکھ رہے، ایون برا گمان بھی نہیں رکھ رہے، برا گمان بھی نہیں رکھ رہے، انسانوں کی بات کی جائے۔ اور اگر وہی بندہ ٹیک کیئر کرنے والا ہو، وہی کیئر کرنے والا ہو، اور وہ بندہ آپ کو نہیں جانتا یا آپ کا خیال نہیں رکھتا یا آپ کو بھلا دیتا ہے، تو پھر آپ کے لیے برائی ہی برائی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اور اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر راضی رہو اور خوش رہو۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک آیت ہے، اس کو اکثر لوگ جو ہے نا غلط انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ بھئی نماز سے آپ نے مدد مانگنی ہے، صبر سے مدد مانگنی ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، تو یہ صبر اور نماز سے کیسے مدد مانگی جا رہی ہے؟ تو اس کے اندر تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عقل لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ اور یقیناً جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں، آپ اس میں سے توڑ کے نہیں پڑھتے، پورا ٹوٹیلٹی میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، دین آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ باتیں کیا ہیں۔ بیسکلی یہ ساری باتیں ہارمنی میں ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں پہ کچھ کہہ دیا، کہیں پہ کچھ کہہ دیا اور ایک دوسری آیات کے اندر کوئی اختلاف آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسری بات سے ٹکراتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً اس کے اوپر صبر کرو، واویلا نہ کرو۔ اگر تم نیچرلی طور پہ تم پہ کوئی صدمہ آ بھی گیا ہے اور جس کو تم نہیں کنٹرول کر سکے، تو جیسے ہی تمہیں ٹائم گزرے، تمہیں تھوڑی سمجھ آئے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو تم صبر کی طرف آ جاؤ اور تم اللہ کی رضا کے اندر خوش رہو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اور دوسری بات، نماز سے مدد مانگو۔ نماز کس کو کہتا ہے؟ قرآن آپ کی پہلی صورت کو جو قرآن کی پہلی صورت ہے اس کو نماز کہتا ہے، کہ وہ 7 آیات جو بار بار آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز سے مدد، اور قرآن اس صورت کو نماز کہتا ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے، اگر یہ نہیں پڑھی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ باقی تو آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں یا کچھ میں، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو قرآن اس کو نماز کہتا ہے، یعنی کہ یہ بنیادی حصہ ہے، کور ہے، ہارٹ ہے نماز کا۔
تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں ہم تیری اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو یہ ہے یعنی کہ اللہ نے نماز کے اندر بھی کہا ہے اللہ کو پکارو. تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو پکارو. نماز سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تھرو نماز میں اللہ سے مدد مانگو. اور بہترین نماز میں جو بہترین مدد جو مانگی جاتی ہے وہ نماز کے اندر مانگی جاتی ہے. تو یہ ہے بہترین مدد جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں. اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو پھر اس کا کنکلوڈ کیا ہوا کہ جب تم پہ کوئی مسئلہ آ جائے، جب تم پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسا معاملہ پڑ جائے جس سے تم دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. اور اللہ سے مدد نماز کے اندر مانگو. باہر بھی دعا آپ کرتے ہیں لیکن بہترین مدد مانگنا وہ ہے جو نماز میں مانگتے ہیں. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ کی راہ میں مارے جانے والے، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے میں، احیاء دین میں، دین کی صحیح صورتیں پیش کرنے میں یا دین کے کسی بھی کام کے سلسلے میں مارے جائیں وہ سب شہید ہوتے ہیں. اگر آپ شہید صرف وہ نہیں ہیں جو قتال میں مارا جائے، جو قتال جب آپ کا دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کسی انڈائریکٹ جو ہے وہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ نہیں لڑ رہا لیکن اللہ کی راہ میں کام کرتا ہوا مارا گیا. وہ تبلیغ پہ جا رہا تھا، وہ کہیں حادثے میں مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. یا وہ کسی ایسے معاملے میں تھا جہاں پہ اس کی جان خطرے میں تھی اور ضروری نہیں کہ وہ قتال ہو، تو وہ اس کی جان چلی گئی. یا وہ رسول کی رسالت میں مدد کرتا ہوا تبلیغ کے کسی بھی پورشن میں، کسی بھی اینگل میں اللہ کے دین کو بڑھاوا دینے کی چکر میں اس کوشش میں مارا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مرتے نہیں ہیں، کسی اور زندگی میں چلے جاتے ہیں. یہ والی زندگی جو ہمیں معلوم ہے یہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی کے کسی اور رخ میں، کسی اور شیپ میں چلے جاتے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ. اللہ کہتا ہے کہ سب مخلوقات اس کی ہیں، سب مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، پتھر، سب چیزیں اس کو سجدہ کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ زندہ نہیں ہے، وہ لیونگ بینگ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ زندہ ہیں. اللہ جب ان سے کوئی بات کرتا ہے، ان کو کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ رسپانس کرتے ہیں. جب اللہ ان کو کوئی حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کو احکامات دے رکھے ہیں جن کے اوپر وہ کاربند ہے. تو اللہ کی نظر میں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے. لیکن ہم جو ہے وہ زندگی کی چند شیپس کو جانتے ہیں، چند شکلوں کو جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ جانور زندہ ہیں. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ صدیاں پہلے، پودوں کو زندہ نہیں مانا جاتا تھا، یا ان کی زندگی کو ایک لوور کوالٹی کی یا بالکل نچلی سطح کی زندگی مانا جاتا تھا. آج سائنس کہتی ہے نہیں، وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں. تو ہمارا علم تھوڑا سا بڑھ گیا تو ہمیں زندگیوں، ایک تو اور ٹائپ کی زندگیوں کی ہمیں خبریں ہو گئیں، جیسے مائکروسکوپک چیزیں ہیں اور کوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں. لیکن ہم ساری زندگیوں کا، جس ٹائپ کی زندگیاں ہیں، ہم ان کا پتہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، وہ مر گیا ہے، مارا جاتا ہے، اس زندگی سے وہ آف ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، اس میں سے یہ والی زندگی چلی گئی ہے، لیکن وہ زندہ ہے. اور اس کو مردہ مت کہو، ٹھیک؟ تو لیکن ہم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ہمیں اس کی ٹائپ آف لائف نہیں پتہ.
اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو، اور جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں صبر کرنے والوں پہ، اور انسان لازمی طور پہ آزمائے جائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، پھل وہ جو ان کے باغ اجڑ سکتے ہیں، کھیتیاں اجڑ سکتی ہیں، اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان سارے معاملات میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ ہی ہمارا وارث ہے۔ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، اور ہم بھی اللہ کا مال ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل جو ہے ہم اس سے آگے پڑھیں گے، یا آنے والے دنوں میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔